Suikari Grab, Yuskari Gongul, Suikari Grab, Yuskari Gongul, Suikari Grab. नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम यूस करी गोंगुल सुई करी क्रॉप। हमने आपको अभी तक जो सक्सेस स्टोरीज बताई किसानों की, उनके पीछे जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड बहुत काम कर रहा है। लेकिन इस बोर्ड की जिसने बुनियाद रखी, आज हम मिलाएंगे आपको उस शख्सियत से। नाम है डीपी खजूरिया जी। तो इनसे बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं ये फिल्म सेगमेंट। वक्त कुदरत की नियामतों में से एक बहुत बड़ी नियामत है। वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग, हर जमाने में कामयाब जिंदगी गुजारने वाले लोग तस्वुर किए जाते हैं। जिन लोगों ने अपने वक्त को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया है, वो तारीख का हिस्सा बन के रह गए हैं। इसी हकीकत को भांपते हुए माहिरीन ज़राअत ने जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड को तश्कील देने का जो मंसूबा बनाया, उससे कृषि और इससे जुड़े दूसरे शोबाजात तरक्की की नई राहों पर गामजन होने में तारीख रकम करने लगे हैं। दूर अंदेश माहिरीन की जिस टीम ने ये तारीख साज प्रोग्राम तरतीब दिया, उस टीम में दीगर माहिरीन के साथ जम्मू प्रांत के पूर्व डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री डीपी खजूरिया भी शामिल थे। श्री खजूरिया की दूर अंदेशी और माहिराना सलाहियतों के कारण ही जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर बोर्ड तश्कील पा गया। इस माहिराना सलाहियतों वाली टीम में जो दीगर माहिरीन ज़राअत शामिल थे, इनमें सूबा कश्मीर से भी श्री अब्दुल हमीद वानी जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी बदौलत ये बोर्ड कामयाबी की मंजिलों से आज हमकिनार हो रहा है। अब्दुल हमीद वानी बोर्ड की सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और जिलों में ज़राअत के शोबे के साथ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज, मधुमक्खी पालन, सब्जियों की काश्त वगैरह शोबाजात में पढ़े लिखे नौजवानों की शराकत दारी को यकीनी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से वज़ा करदा स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मज़कूरा स्कीमों से कश्मीर प्रांत के अलावा सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों और मेवों की काश्त को काफ़ी बढ़ावा मिलने लगा है। माहिरीन ज़राअत ने जब जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर बोर्ड का वजूद अमल में लाया, तो उनके सामने कौन कौन से प्रोग्राम ज़ेर नज़र रहे हैं, उनका विश्लेषण मज़कूरा माहिरीन कुछ यूँ कर रहे हैं। नाजरीन, इस समय जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ हम आपको रूबरू कराएंगे, उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड के फाउंडर मेंबर होने के साथ साथ ये एक्स डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहे हैं, कमांड से डायरेक्टर रिटायर हुए, एग्रो इंडस्ट्रीज़ के जो हैं वो डायरेक्टर रहे हैं। इनका नाम है दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर में सबसे सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं, उनमें इनका नाम आता है। तो दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबका शुक्रिया और यहाँ खुश आमदीद कि कश्मीर से टीम आई और इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम वहाँ चलाया था। ये समझो उसी का फॉलो अप है और ये एक्सटेंशन हो गई कि जम्मू में भी ब्रॉडकास्ट होगा, कश्मीर में भी ब्रॉडकास्ट होगा और होगा खेती बाड़ी के बारे में ही। तो अब पहले आ गया कि भाई एग्रीकल्चर में क्या हुआ, क्या आगे बाकी है और कैसे करना है। तो जब हम लोग शुरू हुए एग्रीकल्चर करने के लिए गवर्नमेंट के मुलाजिम 1958, वहाँ से चलते ये हुआ कि उस वक़्त किसान को कोई पूछता नहीं था, पूछता कोई नहीं था, उसको दिशा कोई नहीं थी कि क्या डायरेक्शन है, क्या करना है, कहाँ जाना है। महकमे भी छोटे छोटे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई ये बढ़ना शुरू हुआ। अब ये जब नई हमारी सरकार बदली और उसमें नए लोग आए, दिशा सोच बदलना शुरू हो गई। तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ एक बड़ा काम किया, वो मंगला राय कमेटी आ गई। मंगला राय कमेटी ने कुछ 28 के 30 प्रोजेक्ट दिए, तो ऐसे करो। तो वही एक डायरेक्शन है जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम फिट इन हो जाएंगे और किसान को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना किसको पूछूं, कौन बताए,
اور کیسے کرنا ہے، کوئی خرابی بھی ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہونے ہے. کوآرڈینیشن ہماری یونیورسٹی وجود میں آنے کے بعد یونیورسٹی علیحدہ چلتی تھی، محکمہ علیحدہ کرتا تھا، دونوں کا ٹکراؤ رہتا تھا. آج وہ جیسے کھانڈ اور دودھ اور سب اکٹھا مل جاتا ہے وہ پوزیشن ہو گئی، تو پتہ نہیں چلتا یہ یونیورسٹی والا ہے، محکمے کا ہے. اور سب سے اور کام جو ٹھیک کیا وہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے، جب جموں کشمیر ریاست تھی تو یہ جو کسان بورڈ ہے اس کو وجود میں لایا. اور اس وقت مذاق ہوتا تھا، دیکھو جی لوگوں کو ایسے ہی رکھ دیا کچھ تھوڑے بہت ان کو فائدہ دینے کے لیے. لیکن آج سارے محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہوئی بہت اچھی ہوئی. اور آج کسان بورڈ کی وجہ سے بھی آپ یہاں پہنچے نا، کوئی محکمے نے تو نہیں نا اتنا زور لگایا، یہاں آئے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی اور یہ بڑھے گا آپ کا پروگرام بھی. اس میں اس وقت آپ تھوڑے لوگ آئے ہیں، یہ ضلع وار ہو جانا ہے. اور جب ضلع وار ہو گیا تو اس میں کافی جو ہے کسان کا ریچ آف دی فارمر اینڈ دی گورنمنٹ وہ بڑھ جائے گی. دیپک جی، آپ اسی ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کمانڈ میں رہے ہیں، آپ ایگرو انڈسٹریز میں رہے ہیں، ایم ڈی ریٹائر ہوئے تھے وہاں سے. آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے کہ ایگریکلچر کرشی میں کتنا پوٹینشیل ہے، کیونکہ یوتھ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ابھی تک. دیکھیے ایگریکلچر کا پوٹینشیل ابھی یہاں کوئی سارا ایکسپلائٹ نہیں ہوا. ہماری کراپ انٹینسٹی ہے 160-70 اس کے قریب، کہ ابھی بھی کھیت بھی خالی ہیں، پانی بھی ہے. جو یہ انڈیکیشن میں نے آپ کو دی جس کو ہم کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اگر ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو ہماری پیداوار بھی بڑھے گی. پر ایکڑ ییلڈ کل ہم مکی کا میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ 2 ٹن پر ہیکٹر، جو نیشنل ایوریج مور دین 4 یا 3 ہے. اس طریقے سے ہمیں قدرت نے کلائمیٹ دی ہے کہ پہاڑی علاقہ، انٹرمیڈیٹ زون، سب ٹراپیکل زون. میں سمجھتا ہوں میز میں نے اس لیے پکڑی آپ کے ڈسکشن کے لیے کہ مکی پرنسپل کراپ اور غریب لوگ اگاتے ہیں، پانی ان کو کچھ نہیں ہے. کہ جتنی مکی کی پیداوار 3 لاکھ ہیکٹر کے قریب ہے، 10,000 ہیکٹر ہی ہے جب اس کو پانی لگتا ہے. اور مکی میں اس وقت بڑی اپرچونٹی ایک آ گئی کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈکلیئر کی اس کی پروکیورمنٹ بڑی اسٹیٹوں میں، کرناٹکا آ گیا، ہاں جی مہاراشٹر آ گیا. تو ہم لوگ تو اس میں اسمال فرائی ان دی ٹوٹل، لیکن ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. اس کو یہ جو ہے جب یہ آ گیا تو 3 منسٹروں کی کمیٹی بنی اور تقریباً فائنل ہو گیا کہ نیفیڈ اور جو ہے NCCF، یہ 2 ادارے مرکز کے کوآپریٹو سیکٹر کے بڑے ہیں، یہ پروکیورمنٹ کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹیٹ، یہ وانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ بھائی مکی کی MSP پر ڈپو کھولو. ہاں جی، کسان بورڈ نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ انوائرمنٹ تو بدلی، لیکن ساتھ ہی ساتھ گندم کی اور شالی کی پروکیورمنٹ چالو کروائی. اب تو کوئی بھی کہے کہ ہم نے کی، سب نے کی، لیکن بگننگ جو کیا وہ کسان بورڈ کی وساست سے ہوا. ہمارے وائس چیئرمین اور اس وقت کا اسٹاف باہر نکلے سارے، اور وہ کامیابی بھی ہوئی. آج کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ MSP اور بلو MSP. مکی میں دربدری ہے، دکاندار خریدتا ہے 2100 روپیہ یا 2000 روپیہ سرکار کا MSP ملتا ہے اس کو بہت کم. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کو اپروچ کیا جائے، NCCF اور نیفیڈ وہ ہماری اسٹیٹ میں بھی کھولیں. ان کو پرمیشن ہے، وہاں کہا گیا ہے کہ اخبار کی خبر ہے کہ پروکیورمنٹ کرو، مارکیٹنگ کرو. ایتھنول کمرشل کراپ ہے، فصل ہے جو پیداوار پیٹرول کے ساتھ ملائیں گے اور پیٹرول کی ہمیں ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور تھوڑا سستا بھی پڑنے کی آشا ہو سکتی ہے. ہم یہ کریں کہ مکی کی ان کو کہا جائے، ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنے ڈپو کھولیں. محکمے کی پوچھ تاچھ کر کے بھی کہاں کہاں سرپلس ہے. رجوری ایسا ضلع ہے جہاں سب سے زیادہ مکی لگتی ہے. سارے 20 ضلع جموں اور کشمیر دونوں کے جوڑیں
تو مکی لیڈنگ ہے. تو چلو اس میں پروکیورمنٹ اگر ہو جاتی ہے بہت ہی اچھا کام ہوگا یہ, اور یہ فصل بڑھے گی, اس کی کمیاں دور کریں گے. تو اس طریقے سے سب سے زیادہ جو اس میں فائدہ ہوگا آج کی تبدیلی میں وہ یوتھ کو ہوگا. یوتھ اگر اس وقت عقل کرے, سمجھدار بچے ہیں ہمارے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور جو کم پڑھے ہوئے یا نہ پڑھے ہوئے یا اس سے تھوڑے زیادہ, تو ضروری نہیں کہ ہم سرکار کے پیچھے دوڑیں نوکری کے لیے. ہم جیسے ہمارے پرائم منسٹر کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم ایسے بنیں کہ ہم نوکری دینے والے بنیں, اور وہ ممکن ہے زراعت میں, ایگریکلچر کے پروگرام میں. تو اس میں سبزیاں ہیں, کشمیر میں گئے نہیں, مٹر گئے نہیں, لے لداخ ایک نیا دش آئی, مجبوری تھی, بہت سستے تھے, ہو گئے. وہ لوگوں نے اور گورنمنٹ نے, مارکیٹنگ محکمے نے, سب نے محنت کی اور وہاں بھیج سکے, اب وہ راستہ بن گیا. تو ایسی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اور اس میں کمیاں ہیں. مشینری کو ہم کر رہے ہیں مشینری, لیکن اس میں فنڈز کی جو ضرورت ہے وہ بڑھنے کی ضرورت ہے. فنڈز کم, ڈیمانڈ زیادہ. یہ جو بیٹھی ہے شخصیت, فاؤنڈر ممبر ہیں دیپک صاحب, اور بہت ساری خواہشیں ہیں ان کی, یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ جموں کشمیر کسان ایڈوائزری بورڈ کے سیکرٹری عبدالحمید وانی جی. تو وانی صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا. شکریہ. میں دوردرشن کا بہت آباری ہوں, کیونکہ جو یہ ہم نے یہ کاریہ یہ پروگرام سیریز یس کر گنگر سوئی کر کراو, جس کا انگریزی میں بولتے ہیں نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس. اگر ہندی میں بولیں گے اس کا معنی ہے جو بوئے گا وہ کاٹے گا. ایز یو سو سوشل یو ریپ. یہ پروگرام ہم نے آج سے 1 سال پہلے کشمیر کے لیے سٹارٹ کیا تھا, جو ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی انسٹرکشنز پر, اور ہمارے جو آج وردی چیف سیکریٹری جناب ڈلو صاحب ہیں, ان کے ہدایت پر, اس وقت وہ فائنانشل کمشنر تھے ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے. تو یہ پروگرام تھا, پروگرام کا مقصد تھا کہ جو بھی ایگریکلچر پوٹینشیل ہے یہاں, ان ایکسپلائٹ ہے, ورجن ایریاز ہے, تو ہم یوتھ کو ایک, جو یہاں ہمارے پروگریسو انٹرپرینورز ہیں, پروگریسو فارمرز ہیں, کوئی آرچڈسٹ ہے جس نے کوئی سٹارٹ اپ اپنا کیا ہے ایگریکلچر کھیتر میں, ان پر ایک شارٹ سٹوریز ہم بنائیں گے, پھر ہم دوردرشن پر ان کو ٹیلی کاسٹ کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا, جو ہمارا یہاں ان امپلائڈ یوا ہے وہ ان جو سکیمز ہیں, پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی ایگریکلچر اور الائڈ سیکٹر میں, ان کو ہم مائل کریں گے. اور یہ آج دوردرشن کے مادھیم سے یہ سٹوریز کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا ان امپلائڈ یوتھ ہے ان کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا سکیمز ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس, اور کیا کیا وہ ہینڈ ہولڈنگ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے سمال سٹارٹ اپس, اپنے چھوٹے انٹرپرینرشپ سٹارٹ کریں گے. تو آج ہم آئے ہیں, یہ ہمارے ڈی پی کھجوریا صاحب ہیں. یہ جو ہم اگر اس کا بایو ڈاٹا پر میں تھوڑا سا 1 منٹ میں, یہ ہمارے جو لیٹ شیخ محمد عبداللہ کے ساتھی رہے ہیں, اس کے زمانے کے آفیسر ہیں, سینئر لیول آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں, ڈائریکٹر ایگریکلچر ہوئے, کمانڈ میں ڈائریکٹر رہے, پھر مینیجنگ ڈائریکٹر ایگرو انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ ہوئے ہیں. قریباً یہ اگر دیکھا جائے گا جو ہمارے پرانے آفیسرز ہیں اس زمانے کے, یہ اس وقت دیکھا جائے گا یہ نمبر 1 آفیسر ہے ان میں سے, اس ایج کے گروپ کے حساب سے. ہی از دا اونلی جو ہمارے اویلیبل ہے, اور اس کا مارگ درشن جو ہمیں آج مل رہا ہے, کہ اسی لیے آج دوردرشن ٹیم یہاں آئے, کسان بورڈ اس کے سامنے, کیونکہ یہ فاؤنڈر ممبر رہا ہے, اسی کے کاوشوں سے یہ بورڈ بنایا گیا اس وقت. جو ہمارے پاس جو ڈاٹا ہے, انہوں نے محنت کی ہے کسانوں کے ساتھ, اس کی تو ایکسپیرینس ہی ایگریکلچر کھیتر میں, کسانوں کی پرابلمز اس کو پتہ تھا, تو اس نے بولا کہ گورنمنٹ کو موٹیویٹ کیا کہ ایک بورڈ کی ضرورت ہے, جو یہ بورڈ ایک برج کے معنی کام کرے گا کسانوں اور گورنمنٹ کے درمیان. تو یہ فاؤنڈر بورڈ ممبر اس وقت بنا, انہوں نے بہت اس کا یوگدان ہے, ایگریکلچر میں بہت کام کیا ہے, اور اسی کے مارگ درشن کے لیے ہم یہاں آئے. ہم سے آج جو آپ کے مادھیم سے یہاں آئے, تو ان سے ہمیں پریرنا ملی ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے, کیا ضرورت ہے. اس کی ایکسپیرینس کا آج ہم نے لابھ اٹھایا, اور اس نے اچھے آپ کو سلجھاؤ بھی دیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. تو ضرور بورڈ اس پر ان کے مارگ درشن, اس کا جو سلجھاؤ ہے, ہم بورڈ ممبرس
کے ساتھ میں یہ ڈسکس کر کے ہم گورنمنٹ کے پاس پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے جو یہ پروگرام ہم نے سیریز سٹارٹ کیا ہے جموں میں اب چلائیں گے، جموں میں کامیاب رہے گا اور زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ان امپلائڈ یوتھ ہے وہ ان اسکیموں کا لابھ اٹھائیں گے۔ میں ایک آپ کے مادھیم سے ایک میسیج اپنے ان امپلائڈ یوتھ کو دے رہا ہوں، اتنی ٹرانسپیرنسی ہے، اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے، آج ساری اسکیمز ویب سائٹس پر اویلیبل ہے، سمپلی براؤز کرنا ہے۔ اگر کسی کو ڈائری ڈالنی ہے اینیمل ہسبینڈری کے ویب سائٹ پر جانا ہے، وہاں اپلیکیشن فارم بھی ہے، ڈیش بورڈ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، وہاں اپلائی کرنا ہے، اس کو میسیج آئے گی، چیٹ بارڈ بھی ہے، اس کی باضابطہ SMS آئے گا کہ آپ کی اپلیکیشن کہاں پہنچی ہے، کب اس کو سینکشن ملے گی، کہاں جانا ہے، یا اگر کوئی کمیاں ہوگی اس کے DPR میں یا اس کے اپلیکیشن پروفائل میں تو اس کو میسیج آئے گی کہ فلانی آفیسر کے پاس جاؤ، یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرو۔ تو اتنی ٹرانسپیرنسی، گھر بیٹھ کے اس کو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ایگریکلچر میں یا ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن آئے ہیں، سارا آن لائن ہے، گھر بیٹھ کے کسان کے بچے پڑھے لکھے ہیں، وہ بچے گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پریورتن آیا ہے، تو ہم ضرور جو بھی ہمارے DP کھجوریا صاحب نے ہمیں یہاں سلجھاؤ دیے ہیں، ضرور ہم بورڈ کے مادھیم سے گورنمنٹ کے پاس پہنچائیں گے۔ دیپک صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس دور میں جب یہ شروع ہوا تھا اور اس دور میں جو JK کسان ایڈوائزری بورڈ کام کر رہا ہے، آپ کو کتنا فرق دکھتا ہے، کتنی کامیابی آئی ہے؟ اس میں بہت فرق ہے۔ ہمارے سمے میں یہ تھا کہ ہم کو کہا گیا کہ کھاد کی لوگوں کو سمجھاؤ کہ یوریا آ گیا، DAP آ گیا، پوٹاش آ گیا، لوگ بھرتے ہیں، تو خوشامد کر کے ان کو سمجھا کے ایک جگہ 2-3 بار جا کے وہ کسان کچھ نہ کچھ کرتا تھا۔ تو پہلا یہ بگننگ تھا۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، جو سمجھدار کسان ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرا یہاں کا ایکسٹینشن افسر کون ہے، اس سے میں نے کیا لینا ہے۔ تو اب ایکسٹینشن افسر کی پوزیشن سب سے اچھی ہو گئی، اس کو دوڑنا نہیں پڑتا، اس کے پاس آ رہے ہیں۔ تو ابھی وانی صاحب نے بتایا کہ DPR وغیرہ وہ سب مل جاتا ہے، تو اگر نہیں ہے تو وہ جو ہمارے لڑکے ہیں فیلڈ اسسٹنٹ وہ بتا دیتے ہیں، ان کو سمجھ پوری ہے۔ تو نیٹ ورک جو ہے، جو ریچ ایٹ دی گراؤنڈ لیول، وہ اس وقت لنک جو ہے بڑا اچھا بنا ہوا ہے۔ کہیں کہیں ترٹیاں بھی ہیں، یہ کہ کہنا ہے کہ پورا رام راج آ گیا، وہ دھیرے دھیرے آئے گا لیکن آئے گا، اور سپیڈ بہت ہے۔ بورڈ جو ہے تھوڑے سے ملازم ہیں ان کے، لیکن جتنا یہ کام کر رہے ہیں وہ جتنی آپ اس کی تعریف کریں اتنا کام ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوئے ہوئے کو جگاتے ہیں ادھر بھی۔ تو محکمے کو بھی کہنا کہ کچھ میں نے ان کے پڑھے کہ کسی نے کہا جی گائے بیمار ہے، انہوں نے ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری کو ٹیلی فون کیا، خود ان کے دفتر جو چیف تھا ادھر گئے، تو انہوں نے ٹیم بھیجی، گائے ٹھیک ہو گئی، اس آدمی نے شکریہ بھی کیا۔ یہ کشمیر کی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا جموں میں اس پر جب شروع ہوگا تیزی آئے گی، اس کا لابھ ہوگا۔ مارکیٹنگ پہلے بندوبست کم، اب مارکیٹنگ میں آپ کو سہولت آ گئی، فارم FPOs بناؤ بھائی، سٹار اپ بناؤ جی، اور پیسے لو جی، تو اتنی بڑی سہولت کہاں ملتی ہے۔ راجیپال ہمارے یہ بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے کانفرنس کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسان جو ہے اگر آپ کے دفتر میں آئے گا وہ نیچے بٹھا دیتے ہیں، وہ زمانہ بدل گیا۔ اب آپ اس کو چاہے پھٹے کپڑے ہیں چاہے صاف اب صاف ہی ہیں سب کے پاس، تو وہ آتے ہیں آپ کے دفتر بیٹھتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، سننا پڑتا ہے آپ کو، اگر آپ نہیں بھی آپ کی مرضی ہے سنیں گے اور اس کا ازالہ بھی کریں گے۔ یہ چینج بڑی ایسی چینج ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں، اس سے ڈیفینیٹلی پیداوار بھی بڑھے گی۔ جہاں سبزی زون میں نے آپ کو بتایا، زونلائزیشن میں ہم کو اب جانا ہے۔ جتنے اس کے پروجیکٹس ہیں منگلا رائے جی کے، ان کو ہم اپنے اپنے زون میں، جو بڑا زون ہے وہاں زیادہ ایریا، اور اس کو ڈیمانسٹریشن بھی کریں گے، وہ اس میں ہے پروویژن، اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ مارکیٹنگ والے بھی اس کو کر رہے ہیں۔ تو سب کا ملن سے، سب کی محنت سے، ادھر سے کوآپریٹو کی فنڈز جو ہمارے
منسٹر ہیں اس کے ہوم کے، ان کے پاس محکمہ ہے، بڑی دلچسپی لے کے وہ اسٹیٹوں کو ایک ایک پروجیکٹس دے رہے ہیں. ہمیں بھی ملے گا تو اس میں اور کایا کلپ ہوگا. تو اس وقت یگ ہے آگے بڑھنے کا. بچے جو ہمت کریں گے وہ خوش قسمت ہوں گے، جو نہیں کریں گے وہ پیچھے رہ گئے. بچوں کو میری یہ اپیل ہے، پرزور اپیل، کہ صاحب آپ فارم بھرنا بند کرو. فارم جو بھر دیے اب فارم کو بدلو. جو آپ کے ماں باپ کی پراپرٹی ہے وہ بزرگ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے زمین پر حق رکھا، کام کرتے رہے. اب ان کو ریلیکسیشن کرو، ان سے پوچھو، لیکن ان کو یہ نہیں کرو کہ میں آپ کو انوالو کروں گا. وہ نہیں ہو سکتا. پریارٹی پر ہو، کسان سیٹسفائیڈ ہو تو وہ آگے چلے گا. ٹیوب ویلوں کا پروگرام بہت بڑھ سکتا ہے. شیلو ویلز جو ہیں اس کی ضرورت ہے، اور کنڈی کا پروگرام علیحدہ، آبی علاقے کا علیحدہ. جہاں پھلدار پودے ہو سکتے ہیں وہ لگائیے، جہاں فصلیں کرنی ہیں فصلیں کریے، لیکن ایک نقشہ بن جائے، ایک کمیٹی بنے، ڈیپر اس میں پینیٹریشن کریں تو ایک بن جائے گا. اس کاغذ کو ہم آگے وہ کریں کہ بھئی اس کی تعمیل ہو. جس امید سے جموں کشمیر کسان ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا تھا، آپ نے بتا دیا کہ ان کو اور کیا کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ جو یوتھ ہے، وہ جو بے روزگار گھر پہ بیٹھا ہے، جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سپنے بن رہا ہے، جس کو فارم ہی بھرنا ہے، ایسے یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہو گے؟ اس میں ڈبل پلانڈ اٹیک ہونا چاہیے. بورڈ اور محکمے اور یونیورسٹی، یہ پیسے ہونے چاہیے پورے ایک دوسرے کے ساتھ تال میل. کوئی یہ نہیں کہ میں نے نمبر سکیور کرنا ہے کہ میں ایگریکلچر کا آدمی ہوں، وانی صاحب بورڈ کے ہیں، میں آگے کہوں جی یہ میں نے جلسہ کیا. وہ جلسے ہوتے رہیں گے اور ہونے بھی چاہیے. یوتھ کو ہم اکٹھا کریں ڈفرینٹ ایریاز میں، اور ان کے ساتھ محنت کریں کہ صاحب آپ کیا چاہیے. ایک انڈیویجول کو کہ یہ سب سمجھو آپ یوتھ کی ہے، تو میں اور وانی صاحب سرکار کے آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو پورا ذہن میں اس کا ذہن بدلیں گے. جب اس کا ذہن بدل گیا، ایک فصل پہلے سال جو ہے پورا محکمہ اس کے ساتھ تعاون کرے. ڈیمانسٹریشن پلاٹ بھی ہوں گے، اور جو ہے وہ جو ان کی محنت بھی ہوگی، اور جو ان کے ایلڈرز کی، پتا جی کی، دادا جی کی گائیڈنس ہوگی، تو یہ آگے ہو سکتا ہے. اور ایسے بچے اب آ رہے ہیں تھوڑے، لیکن آ رہے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ پیسہ لگائیں گے تو کیا ہوگا. جب آپ کے بزرگ کرتے تھے تب بھی تو کچھ ہوتا تھا، آپ بھی کرو. انشورنس ہے تو اتنی بڑی فیسلٹی، کتنے اس میں بھی گیپ ہے ابھی کہ جتنے کسان انشور ہونے چاہیے وہ آگے نہیں آتے. ان کو سمجھانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے. تو جب ایک کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو ملتے ہیں پیسے، پھر باقی جاگتے ہیں. یہ کچھ کرنے سے ہوگا، کچھ دکھانے سے ہوگا، دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی ایمانداری کے ساتھ. اگر وہ کریں گے ڈیفینیٹلی. اس وقت ایک یگ بدل رہا ہے، اس بدلتے یگ کا، بدلتے سمے کا کہ بچوں کو خاص کر کے لابھ لینا چاہیے. جی شکریہ. تو وانی صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اس بورڈ کے سیکٹری تو ہیں ہی ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں فیلڈ میں تو یوتھ جو ہوتا ہے نا، کئی بار اس کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کو منانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسے اڑیل یوتھ کے لیے جو بے روزگار بیٹھنا پسند کرتا ہے لیکن اسکیموں کا لابھ نہیں اٹھاتا ہے، ایسے یوتھ کے لیے آپ کا کیا خاص میسج رہے گا؟ بس میں دوردرشن کے اندر سری نگر کی طرف سے اپنے جو ہمارے ان امپلائڈ یوتھ ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمارے کچھ ٹیکنوکریٹس ہیں، انجینئرنگ گریجویٹس ہیں، ایگریکلچر کھیتر میں بی ایس سی ایگریکلچر کیا ہے، اینیمل ہسبینڈری، گھر میں بیٹھے ہیں، گریجویٹس ہیں، پوسٹ گریجویٹس ہیں، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہے. بس یہی ہمارا جو ایگریکلچر JNK میں سب سے بہترین جو ہمارا سورس آف انکم ہے وہ ایگریکلچر ہے. کہ میں بیسیکلی خود انجینئر ہوں. یہاں اگر ہم کوئی انڈسٹری بنائیں گے اس کے لیے سارا را میٹیریل بڑا امپورٹنٹ ہے. انڈسٹری کی کامیابی اس کے را میٹیریل پر ہے. اگر کوئی ہمیں پروڈکٹ بنانا ہے، سپوز ہمیں یہ ٹیبل بنانا ہے، اس ٹیبل کا را میٹیریل پلاسٹک ہے، تو یہ پلاسٹک باہر سے آتا ہے. جب یہ پلاسٹک باہر سے آئے گا تو اس کا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کتنا ہوگا، اپنا کاسٹ کتنا ہوگا، پھر کتنی لیبر اس میں انوالومنٹ ہوگی. تو جب وہ پروڈکٹ فائنل یہ ٹیبل بڑھے گا،
अगर हम इसकी कीमत लगाएंगे, अगर यही टेबल वहाँ बनेगा जहाँ उसका अवेलेबल प्लास्टिक, सपोज आंध्र प्रदेश में अवेलेबल प्लास्टिक है, वहाँ उसकी कीमत अगर 100 रुपये होगी, यहाँ 200 रुपये का कॉस्ट पड़ेगा। तो लिहाजा वो मुझे लगता है वो इंडस्ट्री वायबल नहीं है। वही इंडस्ट्री वायबल होती है जिसका रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर माला माल है। हमारे ऊपर वाले ने हमारी जो टोपोग्राफी है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिल रही है, हमारा वेदर इतना फेवरेबल है, तो यहाँ हम एग्रीकल्चर को अगर एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके अलाइड सेक्टर्स हैं, फिशरीज़ हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप है, फ्लोरिकल्चर है, तो बिल्कुल डेफिनेटली एक परिवर्तन आएगा और हमारा जो यूथ है वो एक डिग्निफाइड लाइफ ही नहीं, वो दूसरे लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। मैं अपने जो हमारे अनएम्प्लॉयड युवा हैं इस वक्त, उनको एक इंस्पायरेशन एक करना चाहता हूँ। एक हमारा एक यूथ है, सांबुरा इलाका है पामपुर में, वहाँ एक 10+2 एक लड़का है, उसने बी कीपिंग के साथ वो काम कर रहा है, जुड़ा हुआ है। उसके पास करीबन इस वक्त 1000 कॉलोनीज़ हैं। स्टार्ट उसने कुछ 4-5 कॉलोनी से किया है। जब हम दूरदर्शन टीम वहाँ गए, उस पर हम सक्सेस स्टोरी बना रहे थे, उसने बोला कि मेरा 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है पर मंथ, पड़ा है 10+2। आप अगर पीएचडी होल्डर के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखो 10+2 और पीएचडी होल्डर ने कितना पढ़ा है या एमएससी करके कितने साल बिताए हैं, और 10+2 उसने एक इनिशिएटिव लिया एंड उसके पास इस वक्त करीबन 1200 कॉलोनीज़ हैं और उसकी मंथली नेट प्रॉफिट है 5 लाख। और हम कश्मीर में सोलाइस हनी मशहूर है, हमारी मोनोपोली है उसमें। अगर हमारा यूथ उसमें चला जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सोने की चिड़िया है। वानी साहब ने सुलाई का टच किया। सुलाई के हमारे 2-3 मसले हैं, उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि प्लांटेशन मटेरियल जो है वो कम हो रहा है। वजह क्या है? टाइम थोड़ा है, इससे उसको प्लांटेशन को सरकार बढ़ावा दे। महकमा अकेला काम करता है, इसमें महकमा जंगलात, महकमा एग्रीकल्चर, महकमा क्या नाम है हॉर्टिकल्चर, ये सब करके प्लानिंग होनी चाहिए। और खादी बोर्ड अपने तरीके से काम कर रहा है, तो जब उसके फंड्स हैं अवेलेबल हैं, इनको पूल क्यों नहीं किया जाए और फिर प्रोग्राम बने। उसमें क्या होगा कि जब प्लांटेशन अच्छी आएगी पैदावार बढ़ेगी। पैदावार में 2 फ़ायदे हैं, एक तो किसान को फ़ायदा आया जो अभी इन्होंने एक मिसाल दी, तो दूसरा ये फ़ायदा है कि पॉलिनेशन फसल की जो है क्रॉस ख़ास करके फ्रूट प्लांट्स कश्मीर में इम्पॉर्टेंट हैं, दूसरे क्रॉप्स यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो उन फसलों में जो है वो पॉलिनेशन बढ़ेगी, पूरी फल बनेगा। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि सेब कई बार छोटे साइज़ का है, उसी पेड़ में बड़े साइज़ का भी है, तो पॉलिनेशन, तो पैदावार हो गई, सब कुछ हो गया। और ये जो है इसको टैगिंग शैगिंग वो सरकार बाद में करवा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डोगरी में कहावत है कि बजुर्गें दा आशीर्वाद ते बुजुर्गें दी सलाह मिले ते डिपार्टमेंट दा सहयोग होए तो काम दोरा तक दूर जाता है। आपको सब कुछ मिल रहा है, स्कीम्स बहुत सारी हैं, डिपार्टमेंट आपके साथ है। जेके किसान एडवाइजरी बोर्ड कदम ब कदम आपको सहयोग देने को तैयार है, आप तक पहुंच रहा है। लाभ उठाइए, बाहर निकलिए और काम करिए। देखते रहिए अपना कार्यक्रम यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप। हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉप जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के ताउन से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम का मकसद यही है कि मरकजी सरकार और जेकेयूटी सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम्स लाई गई हैं उनका लाभ ना सिर्फ किसानों को मिले बल्कि बेरोजगार तबका जो है वो भी इसका लाभ उठाए, खुद भी रोजगार पाए और दूसरों को भी रोजगार दे। आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। Yus kari gongul, soy kari kra.